आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नाअहल नवाज शरीफ पार्टी के लिए बोझ या असासा, और नए वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ क्या बेहतरीन चॉइस हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई। पाकिस्तान का कोई अदारा किसी साजिश में मुलव्वस नहीं। ये साजिश के डांडे पाकिस्तान के बाहर मिलते हैं। यमन और कतर के मामले में कौमी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करते, उसकी सजा मिलती है। सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। लेकिन कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए ये नसीबों को बदलने वाला एक पल बहुत तवील हो गया था। उनके खिलाफ 3 साबिक हुक्मरानों ने चार्जशीट तैयार की, मगर वो बचते चले गए क्योंकि किसी ने भी ठोस कानूनी कार्रवाई करने की संजीदा कोशिश नहीं की, और इस तरह हर बार नून लीग को सियासी इंतकाम का राग अलापने का मौका मिलता रहा। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले से किकबैक्स और कमीशन की तमाम बातों और करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम इल्जामात की तस्दीक हो गई है, जो गुलाम इसाक खान, फारूक अहमद लगारी और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में लगाए गए थे, जिनकी बुनियाद पर 2 बार पहले और अब तीसरी बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से बरतरफ किया गया है। वो एक बार फिर पूछ रहे हैं कि कम अज कम ये तो बता दिया जाए कि उन पे इल्जाम क्या है। क्या वाकई मियां नवाज शरीफ को, पूरे शरीफ खानदान को इस नाअहली का भी नहीं पता चल सका कि उन पर इल्जाम क्या है? बहरहाल अब इस्लामाबाद के इक्तदार की राहदारियों में शहबाज शरीफ के नाम की गूंज है, क्योंकि वो अबूरी वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल वजीर आजम होंगे। तो अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्या शाहिद खाकान अब्बासी पर वजारत उज़्मा जैसी अहम जिम्मेदारी के लिए 45 दिन से ज्यादा एतबार नहीं किया जा सकता? या पूरी नून लीग में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जानिसारों में कोई एक भी ऐसा नहीं जो हुकूमत के बाकी दिनों तक, आइंदा इलेक्शन तक वजीर आजम के मनसब पर बैठ सके, या फिर ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ खानदान शरीफिया के लिए मुख्तस कर दी गई है? देखना यह भी है कि क्या वफाक में शहबाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बेहतरीन मुतबादिल साबित होंगे, या तख्ते लाहौर पर उनकी गैर मौजूदगी मुस्लिम लीग नून के लिए मजीद मसाइल पैदा कर देगी। और देखना यह भी है कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की नाअहली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जज्बाती, अखलाकी और सियासी फतह हासिल की है, क्या उसकी क़यादत में इस कामयाबी को बरकरार रखने की सलाहियत भी है? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब, सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब, और फॉर्मर डीजी नैब हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मजहर अब्बास साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, नून लीग का कहना यह है कि पैनामा पेपर्स में से तो कुछ मिला नहीं, वहां से तो कुछ निकला नहीं है, फिर एक मुमकिन सूरत हाल को बुनियाद बनाकर नाअहली जैसा बड़ा फैसला किया गया है, और जो मुतनाज़ा हकाइक है उनकी बुनियाद पे नाअहल किया गया है। तो ये जो इनका एतराज है, इसमें कितना दम है? चूंकि आज आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी सुना ना, उन्होंने कहा सिर्फ अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर मुझे नाअहल कर दिया गया है, मेरे साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। देखिए भारत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें की हैं। जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीज है उस पे 2 आरा पाई जा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह नैब के ऊपर जो एक मॉनिटरिंग उन्होंने वो की है, उस पे भी सवाल उठ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो नैब में केसेस चलेंगे 6 महीने के अंदर, बाकी चीजें भी हो सकता है कि वाज़ेह हो जाएं, लेकिन उसमें पूरा ट्रायल होगा। इससे हट के देखिए, अब जो भी फैसला आ गया वो फैसला आ गया है। अब मियां नवाज शरीफ जाहिर है एक आम शहरी के लिहाज से, एक आम शहरी की तरह अब वो सियासत में ओपन हैं और ज्यादा ओपनली आएंगे। उनकी बात ये सवाल मैंने इसलिए किया, आप ठीक कह रहे हैं सर, फैसला तो आ गया, लेकिन बात तो अभी तक, कल आपने इनके जो उस वक्त गुजरा थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी ही थी ना, कि वो क्या, कल भी नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने क्या बातें की हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो FZE कंपनी है, इसका जो स्टेटस है उसका तयन नहीं किया गया कि वो ऑफशोर है या नहीं है। फिर सैलरी का मामला भी डिस्प्यूटेड है कि वो इस्तेमाल हुई या नहीं, और इसकी तशरीह वो कहते हैं कि आइन में नहीं थी, इसकी तशरीह निकाली गई है। तो
اس کا مطلب تو یہ ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط فیصلہ کیا گیا ہے نااہلی کا. دیکھیں ایک بیسک چیز ہے جو پی ایم ایل این ریلائز نہیں کر رہی, وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں آپ کو پتا تھیں کہ یہ جو سپریم کورٹ میں کیس گیا, پھر جے آئی ٹی بنی, ان کے پاس بہت سے مواقع تھے جس کو چیلنج کر سکتے تھے. ایون بائیکاٹ کا بھی جو ہے آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ جے آئی ٹی کو بائیکاٹ کر دیتے. یہی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں, انہی باتوں کو بنیاد بنا کے, اور ابھی بھی گو کہ ریویو, میرا خیال ہے ریویو میں نہیں جانا چاہیے. اس کی ایک بیسک وجہ یہ کہ ریویو بہت محدود ہوتا ہے, وہی بینچ سنتی ہے, اور جس بینچ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جس ججمنٹ کی طرف آپ نے ٹھیک بات کی سر, لیکن جو یہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں, اب اعتراض اٹھانے والے کو یہ چیزیں کیوں نہیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایف زیڈ ای کمپنی کی بات ان کی جانب سے کی جا رہی ہے, یہ 7 اگست 2007 سے لے کے 20 جولائی 2014 تک میاں محمد نواز شریف کے اکاؤنٹ میں 10,000 درہم آتے رہے, یعنی کہ وزیر اعظم بننے کے 1 سال بعد تک وہ یہ سیلری وصول کرتے رہے ہیں, لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا. جب بینک میں آ رہے ہیں پیسے تو وہ تو اس اکاؤنٹ ہولڈر کا اثاثہ ہے نا, اس کی مرضی وہ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے. پارا صاحب آپ دوسری طرف چلی گئیں. دیکھیں وہ کیس اب کلوز ہو چکا ہے. اب جو چیز ہو رہی ہے وہ پالیٹکس ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے پالیٹکس سے تو آپ ان کو نہیں روک سکتے. اب وہ اپنا کیس صحیح ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ اب جو چیز ہو رہی ہے آج پوری نواز شریف کی پریس کانفرنس ہے, وہ اپنی کانسٹیٹنسی کے لیے تھی پریس کانفرنس. وہ اپنی جو کانسٹیٹنسی, کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ NA-120 کا بائی الیکشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا, بہت سگنیفیکنٹ ہوگا یہ بائی الیکشن, اور یہ بائی الیکشن اگر مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو یہ بہت ان کے لیے مورل اور پولیٹیکل وکٹری ہوگی. یہ اب یہ کیس جو ہے, اب اس کیس میں اس کے ٹیکنیکل چیزیں وہ تھی, اس میں میں بالکل واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ کیس چونکہ آپ ہار گئے ہیں, میں اس میں کوئی بھی کامنٹ کروں یا آپ بھی کوئی بھی کامنٹ کریں یا مسلم لیگ نون, یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے گیا تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا. بالکل فیصلہ وہ دے چکے ہیں. محسن بیگ صاحب, یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ جو متنازع پوائنٹس اٹھائے جا رہے ہیں نا, جن کی وجہ سے ان کو یہ لے کر اب ریویو پٹیشن کے اندر جا رہے ہیں, یہی وہ پوائنٹس ہیں جو میاں محمد نواز شریف کی فیور میں بات کی جا رہی ہے. ریویو پٹیشن کی جہاں تک بات ہے, کیا آپ کے خیال میں اس میں اتنا دم ہے کہ عدالتی فیصلہ بدل سکے, چونکہ وہی بینچ سنے گا, یا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسی کوئی ایگزامپل موجود ہے, کوئی صورتحال تبدیل ہو جائے؟ مدر صاحب نے صحیح کہا کہ ریویو میں شاید ان کو نہیں جانا چاہیے. ریویو یہی بینچ سنے گا, اور ریویو جو ہے ریویو میں سکوپ نہیں ہوتا. لیکن آپ نے کہا کہ یہ جو کل میں نے بھی پریس کانفرنس ان کے وزراء کی سنی, انہوں نے کہا جی وہ ایک اقامہ کے اوپر ہمیں ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے جو 2 جج صاحبان تھے, یہ ججمنٹ 2 پارٹس میں آئی ہے. جو پہلے جنہوں نے ڈسکوالیفائی کیا اس وقت دبئی کی کمپنی اور اقامے کا ذکر نہیں تھا, وہ جے آئی ٹی نہیں بنی تھی. انہوں نے جن پوائنٹس پہ 2 جج صاحبان نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا وہ ذرا پڑھ لیں, اور یہ جو سیکنڈ پارٹ میں ججمنٹ آئی 3 جج صاحبان کی, اس میں اقامے کا ذکر ہے. جو پہلے ڈسکوالیفائی ہوئے اس کو ذرا ریزنز پڑھ لیجئے, انہوں نے کس ریزنز پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا. ٹھیک ہے جی, منی ٹریل پہ کیا, تضادات پہ کیا, جھوٹ بولنے پہ کیا, ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس انہوں نے. محسن اب یہ جو پریویل کرے گا یہ تو یہ 5 رکنی بینچ ہے, اس میں میرا خیال ہے اب وہ 2 لوگوں کی جو 3 ججز کی گراؤنڈ سے ڈسکوالیفیکیشن کے وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے اب. ٹھیک ہے. اچھا محسن بیگ صاحب, لیکن ایک اور مسئلہ دیکھیں, میاں محمد نواز شریف نااہل تو ہو گئے ہیں, لیکن کیا تاحیات ہو گئے؟ چونکہ دیکھیں 63 جو ہے اس میں تو 5 سال کی مدت ہے, لیکن 62 کے اندر مدت کا تعین نہیں کیا گیا ہے, تو پھر کس بنیاد پہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اگلے الیکشن لڑیں گے؟ پارس دیکھیں, نااہل تو یہ ہمیشہ سے تھے, صرف سٹیمپ لگی ہے, ایک آفیشیل سٹیمپ لگی ہے کہ یہ نااہل ہے. نااہل تو پہلے سے تھے. اب آپ دیکھیے جب مدت کا تعین نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے فار ایور, ادروائز وہ 5 10 سال 2 سال 1 سال کر دیتے. اس لیے جب مدت کا تعین فیصلے میں نہیں ہے تو آٹومیٹکلی یہ حیات ڈسکوالیفائی. لیکن قانون میں تبدیلی سے تو یہ ختم ہو سکتی ہے, اور نون لیگ یہ کہہ رہی ہے نا, وہ چاہ رہی ہے کہ ترمیم آنی چاہیے. میٹنگ میں انہوں نے نعرے لگائے کہ ہم آپ کے لیے, یہاں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب ایک قانون بنا
کہ آپ 2 ٹرم سے زیادہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھ سکیں گے اتنا بڑا، جو کہ ہمارے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اور ان کے لیے تھا، لیکن وہ بھی ترمیم کر دی گئی. یہ بادشاہت نہیں ہے. یہی چاہ رہے ہیں نا کہ کسی طریقے سے ترمیم ہو جائے. کیا سب مل کر بیٹھیں گے اس کے لیے؟ وہ اسباب پیدا کریں گے کہ یہ چوتھی بار آئیں؟ نہیں، یہ ملک میں کریکشن آنی ہے اس کنٹری میں، اس کنٹری نے آگے بڑھنا ہے. یہ تو مونارکی ہے، اپنی فیملی میں ہی لے کے جا. سر لیکن الٹیمیٹلی آپ بتائیے 189 MNAs میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے ان کی فیملی کے علاوہ جو پرائم منسٹر بن سکے. ان کی ریاست ہے کہ بھائی کو ایک پروسیس کر کے انٹرم پرائم منسٹر کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے قانون میں. آپ توہین کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے عہدے کی، آپ اس آفس کی توہین کر رہے ہیں کہ جی 45 ڈیز کے لیے آپ ایک انٹرم پرائم منسٹر لائیں اور اس کے بعد میرا بھائی ہوگا. کیوں ہوگا آپ کا بھائی؟ کیا کوالیفائی کرتے ہیں؟ ابھی بھائی ہوگا اور پھر دوبارہ پھر الیکشن میں ہی آئیں گے. لیکن جو اس 3rd ٹرم کی وجہ سے ان کے لیے مسائل شریف خاندان کے لیے پیدا ہو گئے ہیں، اس سے کیا یہ نمٹ لیں گے؟ چونکہ کچھ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں ECL میں نام ڈال دو، ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں ضمانت قبل از گرفتاری کرا لو. ان کا جو JIT کا کیس ہے، JIT نے جو فائنڈنگز کی اور جو نیب کے پاس کیس جائے گا وہ بہت سیریس کیس ہے. ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس کیس میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. فاروق حمید صاحب، سر نیب کی بات ہوئی تو یہ جو ریفرنسز ہیں یہ تو نیب کو اب بھیجے جا رہے ہیں، لیکن میں پہلے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ سر سپریم کورٹ کے ججز نے اسی ادارے کے لیے یہ کہا نا کہ ہم نے تو نیب کے اوپر فاتحہ پڑھ لی ہے، اور یہی وہ ادارہ ہے جو پہلے بھی اہلیت ڈیلیور نہیں کر سکا، تو اب کیسے ہم اس سے رزلٹ کی توقع کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پارس صاحبہ. پہلے تو آپ نے DG نیب کہا تھا، کریکشن کر دیں، وہ ڈائریکٹر نیب ہے جو میں ڈائریکٹر نیب پنجاب تھا. دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑا ایڈمونش کرتے رہے چیئرمین نیب کو، لیکن ادارے کو بھی کہتے رہے کہ غیر فعال ہے یا یہ ڈیڈ ادارہ ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. پرابلی یہی چیز ذہن میں رکھتے انہوں نے ایک جج صاحب کو رکھا ہے جو کہ اوور سائٹ ایک بینچ ہوگا جو کہ یہ تمام ریفرنسز 6 ہفتے میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں منصفانہ ٹرائل نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے. ابھی مظہر عباس صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. یہی اعتراض ہے ان کا کہ وہ جج سپریم کورٹ کے جو مانیٹر کر رہے ہیں وہ متنازع ہے، ادارے آزادانہ طور پہ کام نہیں کر سکیں گے. نہیں میری بات تو سنیں نا. جب چیئرمین نیب نواز شریف صاحب کے خاص آدمی ہیں، جب DG نیب راول پنڈی کے اوپر بڑے سوالات ہیں، جب پروسیکیوٹر جنرل کے بڑے سوالات ہیں اور ریفرنسز دائر ہونے ہیں، تو اور پروسیکیوٹرز کی کافی افیلیشن ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ، تو سپریم کورٹ نے اس کو اوورسی تو کرنا ہے نا کہ معاملات ٹھیک چلیں. اور یاد رکھیں جو JIT میں اسی نیب کے ڈائریکٹر نیب تھے جو کہ who was part of the JIT ٹھیک جی آف دا JIT، تو لہذا اب سپریم کورٹ جب اس کو اوورسی کرے گی کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، یہ ریفرنسز ٹائم میں دائر ہوں، کوئی بیچ میں ملی بھگت نہ ہو، کوئی معاملات میں ڈیلے نہ ہو، تو یہ ان کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. آپ کو لیکن آگے پارس امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیب نے اگلے ہفتے ہر حالت میں ان کو ECL پہ بھی ڈالنا چاہیے، ان کو ان کے قانون کے مطابق. ٹھیک ہے. اریسٹ بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو قانون کے مطابق. ان کی پراپرٹیز اور ان کے بینک اکاؤنٹس پاکستان میں فریز ہو سکتے ہیں بالکل سیکشن 21 کے مطابق. مطلب ضمانت کروا لیں آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح سیکشن 21 کے تحت چیئرمین نیب ہیز ٹو رائٹ ٹو دی UK اتھارٹیز کہ ان کی لنڈن کی پراپرٹیز کو فریز کریں، کیونکہ وہ منی لانڈرنگ ڈسپیوٹڈ پراپرٹیز ہیں اور ان کے کیسز چل رہے ہیں پاکستان میں. فاروق حمید صاحب آپ کو بڑی امید ہے نیب سے ابھی بھی، لیکن سر ایک بات بتائیے، نیب کا ادارہ احتساب کے لیے بنایا گیا تھا نا، تو کس نے اس کے پاؤں کو جھگڑا ہوا ہے کہ وہ کیسز ان کو یہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے جو سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر دوبارہ کھولے جا رہے؟ نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اب وہ کیسز تو کھولنے نا، کیونکہ اگر آپ نے ان کو لاجیکل کنکلوژن پہ ان کیسز کو لے کے جانا 10-12 کیسز، تو وہ نیب نہیں کرنا نا. کنوکشن اس میں اگر لینی ہے، پراپرٹیز ریکور کرنی ہے، پیسہ ریکور کرنا ہے، تو وہ نیب کے قانون کے تحت ہی ہوگا نا. تو دیر از نو ادر وے آؤٹ، وہ تو نیب نہیں کرنا ہے. نیب کی بھی بات ہو رہی ہے. قمر زمان چودھری صاحب جو ہیں، اگر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مکمکے سے آئے ہیں، تو اب جو نیا آئے گا چیئرمین نیب کا، تو وہ بھی اسی پروسیس سے آئے گا نا. یہی حکومت، یہی اپوزیشن اور یہی مشاورت کریں گے، انہی کی پسند ہوگی. تو پھر نیب نے صرف یہ بتانے کہ بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب شریف فیملی کے سارے جو ریفرنسز ہیں وہ نیب کو بھیجے جا رہے ہیں. بڑی ذمہ داری ہے نیب پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نیب ہے، FIA ہے، تحقیقاتی ادارے جتنے بھی ہیں وہ سارے برباد ہو چکے ہیں.
اور سپریم کورٹ اسی وجہ سے خود سپروائز کرنا چاہ رہا ہے. تو کیا وہ ہر کیس کو مانیٹر کرے گا؟ نہیں، کم از کم یہ دیکھیں نا، نہیں پارس، اس میں ابھی ایک کیس تو سپریم کورٹ کے ذمہ لگا ہوا ہے نا. اب سپریم کورٹ کہتا ہے خود ہی کہ جی نیب تباہ ہو چکا ہے، ہم نے فاتحہ پڑھ دیا. اداروں میں بہتری کیسے آئے گی؟ ایک سیکنڈ، وہ بہتری بات کی بات ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود ہی کہہ کہ یہ تباہ ہو گیا، کیس ان کو پکڑا دیتا ہے، پھر سپرویژن نہیں کرتا، تو کیا آپ میں کوئی اعتبار کرے گا اس پہ؟ یہ سپرویژن والا قصہ سپریم کورٹ کی مجبوری ہے. اس کے بغیر وہ نیب کو اگر دے دیں تو سپریم کورٹ کے اوپر کوئی اعتماد ہی نہیں کرے گا. سب کہیں گے کہ جی یہ مل گئے، انہوں نے کیس برباد کر دی. جی آئی ٹی کو بھی تو سپروائز کیا تھا نا، تو سپروائز کرنا، دیکھیں سپروائز کرنا ہوگا، ورنہ یہ ادارے کمپرومائز ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے اگر اداروں کے ہیڈ، اداروں میں اندر لوگ جعل ساز بٹھائے ہوئے ہیں جو ٹیمپرنگ بھی کرتے ہیں، وہ کاؤنٹرفیٹ ڈاکومنٹس بھی بنا لیتے ہیں، فیبریکیٹ کرتے ہیں چیزیں، ان حالات میں کیا قوم، باقی لوگ جو پٹیشنرز ہیں وہ کوئی اعتماد کرے گا اس چیز پہ اگر سپریم کورٹ خود اس کو سپروائز نہ کرے؟ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ ہوگا. آپ اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہوں گے. اچھا. اور اس کے لیے چونکہ اتنی تباہی ہو چکی ہے اس کو ٹائم لگے گا. اگر ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن احتساب کا عمل جو چل رہا ہے، اگر ہم مان لیں کہ احتساب کا عمل تو چلے ہی نہیں، تو وہ پاناما پیپرز میں باقیوں کے نام ہیں، وہ مچھلیاں بھی گرفت میں آئی ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے غلط فہمی آ گئی. احتساب کا عمل تو چلے ہی نہیں. یہ تو پاناما کا ایک کیس وہاں سے آیا، وہ انہوں نے پٹیشن دائر کر دی. سب کا نمبر آئے گا ایک ایک کر کے. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا اللہ کی طرف سے آیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ صدر مملکت کا فرمان. یہ جو چیز ہوئی ہے یہ تو آپ اس کو احتساب کا عمل نہیں کہہ سکتے. یہ ایک مقدمہ ہے. احتساب حکومتوں نے انیشیٹ کرنے ہوتے ہیں، وہ ریفرنسز تیار کرواتے ہیں، وہ ان اداروں کو دیتے ہیں. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے ادارے چاہیے، اس کے لیے ایسے حکمران چاہیے جو کہیں کہ ہم آپ کے ناخن کاٹ دیں گے، ہم آپ کے ہاتھ کاٹ دیں گے. تو جب ایسی باتیں ہیں تو احتساب نہیں ہوتا. یہ ایک لمبا قصہ ہے، اس کو بعد میں دیکھا جائے گا. سپریم کورٹ اگر اس کیس کو کم از کم ایک منطقی انجام تک پہنچا دے تو وہ بھی بڑی بات ہے. ایک اور بات سر، میاں محمد نواز شریف تو نائل ہو گئے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے کہ وہ واپس پاکستان آئے گی. دیکھیں جنرل مشرف آصف علی زرداری سے سرے محل اگلوا نہیں سکے، اور ابھی وہ سوئس اکاؤنٹ کے پیسے بھی نہیں آ سکے. پاک لین فلیٹس کا پیسہ، جنرل مشرف ان معاملات میں سیریس تھے ہی نہیں. اگر وہ سیریس ہوتے، نیب تو انہوں نے بنایا تھا نا، تو نیب کیا کیو لیگ بنانے میں مصروف ہو جاتا؟ یہ چیزیں دیکھیں، جہاں سنسیئرٹی نہیں ہے تو کام آگے نہیں چلا. یہ غلط آج ہو رہا ہے قصہ کہ جب ہمیں سننے کو ملتا ہے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی مشرف نے بھی ہمارا احتساب کیا. کاش اس نے کیا ہوتا، اگر کیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کسی کو. اس نے نہیں کیا. تو امید رکھیں وہ پاک لینڈ فلیٹس کے پیسے اور وہ جدہ، دبئی، قطر، لنڈن گھومنے کے پیسے ہیں وہ واپس آ سکیں گے. میں یہ کہوں گا کہ مجھے توقع ہے کہ کم از کم اس کیس میں آخر تک پہنچا جائے گا. اوکے. مظہر عباس صاحب، سر یہ لوٹی ہوئی دولت اگر واپس پاکستان نہیں آتی ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ احتساب ہو رہا ہے؟ کیا عوام اس کے اوپر یقین کرے گی سر؟ اور دوسری بات، میاں مظہر عباس صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ جی اب آ رہی ہے سر. میں کہہ رہی تھی لوٹی ہوئی دولت اگر واپس نہیں آتی پاکستان تو کیا احتساب پر یقین کیا جائے گا؟ اور میاں صاحب جو بار بار بات کر رہے ہیں سازش ہو رہی ہے، سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف، تو کیا وہ چیز حقیقت بن کر سامنے نہیں آ جائے گی؟ لیکن پہلی چیز تو یہ کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانا جو ہے، مجھے تو نہیں لگتا خیر کہ لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی، چاہے ان کی ہو یا ماضی میں ہو. دوسری، نیب کے چیئرمین کی بہت بات کی جاتی ہے. نیب کے چیئرمین کا پروپوزل کس نے دیا تھا؟ قمر زمان کا نام کہاں سے آیا تھا؟ یہ ضرور کبھی خورشید شاہ صاحب سے پوچھئے گا کہ انہوں نے کن گراؤنڈز پہ اس کو ایگری کیا تھا پیپلز پارٹی نے قمر زمان چودھری کو. اور یہی فارمولا جو ہے جس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے آئندہ کے لیے، اگر واقعی آپ کوئی احتساب ایکٹ بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ احتساب ایکٹ بنانا چاہتے ہیں تو صرف دو فرد بیٹھ کے، ایک پرائم منسٹر اور ایک لیڈر آف دی اپوزیشن، اگر آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر اس کی پرفارمنس نہ ہونے کی ذمہ داری بھی کلیکٹیولی لینی پڑے گی آپ کو. دوسری بات یہ کہ دیکھیے سوئس اکاؤنٹ کی بات آئی، ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ زرداری صاحب، اور رائٹلی سو، وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب تمام کورٹ سے جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں، تمام الزامات ان پہ ختم ہو چکے ہیں. تو اب تو آپ ان پہ وہ الزام لگا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ عدلیہ سے جو ہے بیل آؤٹ ہو چکے ہیں. اب جو بھی جب تک دیکھیے نواز شریف صاحب کچھ بھی کہیں، نواز شریف صاحب کچھ بھی کہیں، انہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ان تمام مقدمات سے کلیئر کرنا پڑے گا. ایک تو قانونی جنگ ہے جو نواز شریف صاحب سپریم کورٹ میں ہارے ہیں
اور آئندہ جو صورتحال ہوگی سیاسی جنگ کا کیا ہوگا، اس پہ سوالیہ نشان ہے سر. مظہر عباس صاحب اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے لیکن پولیٹیکل دیکھیں فارس، لیکن پولیٹیکل جو ہے وہ پولیٹکس بڑی مختلف چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ جا کے پوچھیں، اس حلقے میں جا کے پوچھیں، وہاں ایک اسٹینڈرڈ اوپینینز لوگوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے چینج ہوتے ہیں یہاں اوپینینز. یہ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بائی الیکشن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اچھا مظہر عباس صاحب، دو باتیں جس کی طرف میں اور وہ جاننا چاہ رہی ہوں سر. ایک تو یہ نون لیگ کی ہی بات کر رہی ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سازش ہے نا، یہ بیرونی سازش، یہ عالمی سازش ہوئی ہے اور پاکستان کے اس ملک کے ادارے انوالو نہیں ہیں، لیکن شخصیات ہیں، شخصیات ذمہ دار ہیں. تو یہ کیسی سازش اور کون سی شخصیات سے کیا آپ نون لیگ کی اس بات کی طے تک پہنچ سکتے ہیں؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو یمن اور قطر کے معاملے پر خود مختاری برقرار رکھی نا، ہمیں اس کی سزا ملی ہے. یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ کہ اشارہ غالباً یو اے ای اور سعودی عرب کی طرف ہو سکتا ہے ان کا اشارہ، کیونکہ کھل کر تو انہوں نے یہ ساری باتیں نہیں کی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن چیز یہ کہ لوگ اس سے یہ میٹر نہیں کرتا. ہاں سی پیک کا کارڈ جو ہے وہ کھیلیں گے کیمپین میں کہ سی پیک کو ڈیمیج کرنے کے لیے ساری چیزیں کی گئیں. عمران خان اس کا مورا بنے، اس کارڈ کو کھیلیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ کتنا کنونسنگلی، دیکھیں سپریم کورٹ ایک الگ چیز ہے، لیکن کنونسنگلی اپوزیشن عمران خان خاص طور پہ اس چیز کو کہ جو انہوں نے لے کے چلا اس کو کس حد تک عام آدمی تک وہ پہنچا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے جو بات کی نا، یہ پہلے بھی غلطی، جی جنرل صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں مظہر بھائی دو چیزیں میں صرف ایڈ ایک سیکنڈ صرف یہ بتا دیں کہ ابھی جو بات کی گئی ہے یہ قطر اور یمن کی، تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب سعودی عرب نے اور اس بلاک نے جو قطر اور یمن کے خلاف ہے یہ اس نے کیا ہے؟ یعنی کہ وہ اتحادی جو فوجی اتحاد بنا ہے جس کی صدارت جنرل راحیل شریف کر رہے ہیں، ان کے سپورٹ، اس نے یہ سب کیا ہے؟ پھر دیکھیں سپریم کورٹ منتیں کرتا رہا کہ بھائی ہمیں لا کے منی ٹریل اس کا ثبوت دے دو. وہ سعودی عرب نے روکا کہ آپ نہ دیں، وہ راحیل شریف نے ان کو منع کیا کہ آپ یہ منی ٹریل کا ثبوت نہ دیں، ہم ذمہ دار ہیں. یہ کیا باتیں کرتے ہیں بچوں والی. سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی جو بنائی اس کا آج کہتے ہیں یہ طریقہ نہیں، وہ ایک فیور تھی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی جی آئی ٹی بنانے کی. جب دو ججز نے پہلے فیصلہ کیا تو اسی وقت فیصلہ ہو جانا تھا. کہہ رہے میں نظریاتی ہو گیا ہوں، اور نظریاتی ہونا تو بعد کی بات ہے، انسان مومن ہو جاتا ہے بعد میں، لیکن جو پہلے جھوٹ بولے ہوئے ہیں وہ ذمہ لگ جاتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھکوں گا نہیں، یہ نہیں تو اسٹیبلشمنٹ جھکاتی نہیں، جھکی اب اسٹیبلشمنٹ جھکی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کرنا ہوتا، سب سے بہترین موقع ڈان لیکس تھا. ڈان لیکس کا کیس اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کیس تھا، سب کہنے اسی کا بدلہ لیا ہے. خود انویسٹیگیٹ کر سکتے تھے، خود وہ ان کا سارا، اور انفارمیشن آلریڈی ان کے پاس ہے، کلیکٹڈ تھی انہوں نے کی. انہوں نے تو ان کو بیل آؤٹ کیا در حقیقت، اور اس کا بیکلیش انہوں نے خود فیس کیا ہے قمر باجوہ نے آرمی میں. یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، آپ ان کو الٹا الزام دے رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں سر؟ بالکل سمجھ آ رہی ہے. اور نون لیگ کی نظر سے اگر آپ دیکھ لیں تمام معاملات کو تو کیا واقعی عالمی سازش آپ کو لگ رہی ہے سر؟ اور کیا یہ معاملہ عدالت گیا تو کیا اعلیٰ عدلیہ اور عمران خان بھی سازش کا حصہ ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پارس بتائیں، جیسے جنرل صاحب نے کہا ان کے خلاف عالمی سازش کون کرے گا؟ اربوں روپے آپ نے لوٹے، انہی کنٹری سے آپ نے منی لانڈرنگ کی، انہی کمپنیز جو ان ملکوں میں آپ نے بنائی وہ صرف منی لانڈرنگ کے لیے تھی اور پیسہ وائٹ کرنے کے لیے تھی. یہ عالمی لوگوں نے سازش یہ کی کہ آپ مال لوٹیں غریبوں کا، یتیموں کا، غریب پاکستانیوں کا، اور آپ لے جائیں باہر. یہ کس عالمی سازش کی بات کرتے ہیں؟ ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. یہ تو سازش آپ نے خود کی، مال لوٹا، منی لانڈرنگ کی. آپ یقین رکھیے کہ ابھی لندن میں بات کر رہے ہیں، وہ کس کی نا اہلی کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی تو سارا دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہا چلنا نہیں تھا. نا اہل تو یہ شروع سے تھے. اقامہ کہاں سے آیا، اقامہ کس نے دیا؟ ابھی تک تو اقامے کا پتہ ہی نہیں تھا. کیوں نہیں پتا؟ بالکل پتا ہے. آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. آپ نے دیکھیں جب ایک بڑا سمپل سا اس ججمنٹ میں ایک لفظ ہے کہ جو ریسیویبل ہیں وہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں آگے آپ کو ڈکلیئر، آپ نے وہ نہیں لیا، آپ نے چیریٹی کر دی، ڈزنٹ میٹر، آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے منی لانڈرنگ کے خلاف بڑا سخت، ٹھیک ہے، بہت سخت.
ابھی ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے, منی لانڈرنگ کی کوئی شخص دنیا میں سپورٹ نہیں کر سکتا. ان کے اعتراضات کچھ اور ہیں. JIT میں جو 2 ممبرز تھے ISI کے اور MI کے, دیکھیں اعتراضات تو اس وقت انہوں نے اٹھائے تھے نا, تو ابھی ظاہر ہے وہ اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار ڈان لیگ میں بھی تو تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو وائٹ کالر کرائمز کا تجربہ نہیں ہے اس کو انویسٹیگیشن کرنے کا, تو ان کو کیوں رکھا پھر اس کے اندر؟ تو سپریم کورٹ سے پوچھتے, اعتراض کرتے, وہ خود اپنی مرضی سے گئے وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سچائی سامنے لانے میں کالے خان جو باہر چنے بیچتا ہے, اگر وہ بھی میری مدد کر دے تو میں اس کا شکر گزار ہوں. آپ رونا روتے ہیں کہ سچائی کے سامنے آ گئی. بھئی آپ اپنی چوری کو کیوں نہیں آپ اس کا ثبوت دے کے, جو فیک ڈاکومنٹس جمع کروائے, جو سارا جھوٹ بولا, سازش انہوں نے کی جنہوں نے ان کو جعلی ڈاکومنٹس پہ لگایا. سر اتنی جرات کیوں نہیں ہوتی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی اور ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے. منی ٹریل تو جو ہم بات کریں وہ تو سامنے نہیں لائی گئی, لیکن یمن, قطر اور شخصیات کی کہانیاں ضرور سنائی جا رہی ہے. یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے. نہیں دیکھیں یہ سارا اس وقت جس طرح مظہر عباس صاحب نے کہا, یہ سب بات ہو رہی ہے, سپن دے رہے ہیں کہ جو اب مظلومیت شو کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف سازش انٹرنل ہے, وہ پتنی اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے, کون سازش کر رہے ہیں, سمپتھی گیدر کرنا. دیکھنا یہ تو لہذا اس کو میرا خیال ہے اتنی امپورٹنس ہمیں نہیں دینی چاہیے. یہ تو یہ باتیں کہیں گے, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دینا تھا 5 ججز نے 5-0 سے, وہ تو دے دیا. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں جو مظہر عباس صاحب نے بھی ذکر کیا تھا, دیکھیں کل فاروق نائک صاحب بھی ایک چینل پہ آئے تھے, میرا خیال ہے غلط بیانی کر رہے تھے. یہ کیسز ان کے زرداری صاحب کا ابھی بھی ایک ایسٹس والا کیس راول پنڈی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل رہا ہے, 2000 سے چل رہا ہے. غالباً ملی بھگت سے کیس کو دبایا گیا ہے. اس کا ورڈکٹ ریزروڈ ہے پچھلے سال مارچ 2016 سے 22 ارب روپے اور $1.2 بلین کا نیب ویب سائٹ پہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں انڈر ٹرائل ہے. مائی پوائنٹ از دس کہ جناب یہ ویسے اگر آپ سپریم کورٹ اوورسی نہیں کرے گی, اگر ایک ٹائٹ کنٹرول نہیں رکھے گی, تو یہ ان کے کیسز جو ایسٹ والے ہیں ڈار صاحب کے, نواز شریف صاحب کی فیملی کے, یہ 10 سال چلیں گے, یہ ڈریگ کریں گے ان کیسز کو. تو لہذا ہو سکتا ہے کہ نیب جو ہے وہ پہلے سے بہتر اگر ہو گیا ہے تو ڈاکٹر آسم والا کیس وہ پرسو انہوں نے کرنا شروع کر دیا ایماندارانہ طریقے سے. تو ٹھیک سر, میں بریک لے لوں ذرا, بریک کے بعد اب ذرا آگے بات کریں گے. جو وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف صاحب کو انہوں نے میاں محمد نواز شریف نے نامینیٹ کر دیا ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. بریک کے بعد دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا مظہر عباس صاحب, میاں محمد نواز شریف تو نااہل ہو گئے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت وہ اب پارٹی کے صدر بھی نہیں رہ سکتے ہیں, تو اب اس صورتحال میں کیا نون لیگ رہ سکتی ہے, یا نون کا سفر اب شین کی جانب شروع ہو چکا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا پھر نون لیگ کی وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ برقرار رہ پائے گی؟ وہی بات میرا خیال ہے رہ پائے گی اس کی ایک, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو دونوں نامینیشنز ہوئی ہیں PMLN کی طرف سے, یہ میاں نواز شریف کا آپ اس کو ایک بولڈ فیصلہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا رسک بھی لیا ہے انہوں نے 2 طرح سے. ایک رسک تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے حدیبیہ کیس آلریڈی جو ہے موجود ہے, اور اس میں وہ اگر جس طرح نیب اس کا ریفرنس فائل کرنے والی ہے, اپیل فائل کرنے والی ہے, اس میں تو آپ نے آلریڈی اگر جو پرائم منسٹر ان میکنگ ہے وہ آلریڈی ایک پرابلم میں آ سکتے ہیں. دوسرے جو 45 ڈیز کے لیے پرائم منسٹر بنائے جا رہے ہیں, ان کے اوپر بھی LNG والا مسئلہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. تو یہ دونوں چوائسز, اس ایک لحاظ سے مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ دونوں چوائسز جو ہے میرا خیال ہے درست نہیں. تیسری بات, شہباز شریف صاحب کو NA-120 جیتنا پڑے گا پہلے, اور NA-120. اچھا مظہر عباس صاحب ایک بات اور, میں اس پہ ذرا سب کی رائے لینا چاہ رہی ہوں, لیکن ایک بات اور بتا دیں. دیکھیں وزارت عظمیٰ کے لیے تو نامینیٹ کر دیا ہے شہباز شریف کو میاں محمد نواز شریف نے, لیکن پارٹی کی صدارت کے لیے بھی کیا وہ ان کی چوائس شہباز شریف ہی ہوں گے یا وہ کلثوم نواز ہو سکتی ہیں؟ اور اس صورتحال میں کیا جو طاقت کا توازن ہے وہ برقرار رہ پائے گا, رہ سکے گا؟ دیکھیں وہ اس لیے ان کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی کہ راجہ ظفر الحق آلریڈی مسلم لیگ کے چیئرمین ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی پوسٹ ایبولش کر دیں وہ,
اور راجہ ظفر الحق آپ آج دیکھیں کہ راجہ ظفر وہ جو پریس کانفرنس وہ جو پارلیمنٹری پارٹی سے بات کر رہے تھے تو ان کے پاس صرف راجہ ظفر الحق صاحب بیٹھے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خاصا امکان ہے کہ راجہ ظفر الحق اس وقت تک لیڈ کریں گے جب تک آگے چل کے ہو سکتا ہے جب شہباز شریف وہی جاننا چاہ رہے تھے نا کہ محسن بیگ صاحب پاور آف سینٹر جو ہے وہ کہاں پر ہو سکتا ہے. اور سر دیکھیں حمزہ شہباز کی شکل میں ایم این اے تو موجود ہے نا ان کا اور خون ہے بھتیجا ہے گھر کا ہی ممبر ہے ان پر اعتبار کیوں نہیں کیا جا رہا ان کے آپشن کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا ہے. اگر دیکھ لیا جاتا تو یہ عبوری وزیر اعظم کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور شہباز شریف صاحب جو پنجاب سے ان کو ظاہر ہے وہ وفاق میں آئیں گے تو وہ ضرورت بھی نہیں پڑتی چونکہ وہاں پر بھی تو چیزیں پھر سفر کریں گی نا. کہا جا رہا ہے آپ نے مظہر صاحب سے کوشچن کیا تھا کہ یہ پارٹی انٹیکٹ رہ سکے گی یا نہیں. دیکھیے یہ پارٹی آنے والے دنوں میں انٹیکٹ نہیں رہ سکے گی. بیسک وجہ یہ ہے کہ جو ایم این ایز پنجاب کے ہیں پنجاب بیس پارٹی ہے وہ لوگ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. ابھی تک کیونکہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے پولیس ان کے پاس ہے تھانہ پٹواری سارے ایم این ایز موجود تھے. سن لیجئے سارے ایم این اے کو پتا ہے کہ ہم نے جب مشرف صاحب نے ان کو پکڑا تو 19 رہ گئے تھے اور باقی سب بھاگ گئے تھے. ہمارے پنجاب کی پالیٹکس بڑی ڈیفرنٹ ہے. یہ لوگ بہت ایکسٹریم کسی کے خلاف جائیں نواز فیملی ویسے وہ 19 کیسے رہ گئے تھے یہ بھی تو اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا. دیکھیں اس دفعہ بھی ایسے کو نو لو لاس فار دیس ایم این ایز وہ اپنی اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ باقی ان کے ساتھ کیسے گئے اس کا بھی سلسلہ دیکھ لی. بیسیکلی لوگ انتظار میں ہیں. بالکل میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں جیسے چودھری نثار صاحب نے اپنی فیلنگز بتائیں. سب کی فائلیں کھلیں گی نہیں فائلیں نہ بھی کھلیں. پنجاب کا ایک کلچر ہے وہ پاور کی طرف جاتے ہیں. وہ اس وقت ان کے خلاف نہیں جا سکتے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف جو شہباز شریف صاحب سٹل پنجاب کو ہولڈ کر رہے ہیں. ان کے لیے بہت اہم ہے پنجاب. یس پنجاب لیکن حالات الیکشن کے قریب جب آئیں گے اگر فرض کیجئے میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں بائی الیکشن اور فرض کیجئے کہ نیب کے ریفرنس کی وجہ سے وہ پی ایم نہیں بن پاتے یا کچھ اور مفروضے ہیں نا سر مفروضے کی بات کر رہا ہوں نا. یہ تجربہ تو پھر کیا ہوگا پھر پنجاب کی سیاست تو ان کی ختم ہو جانی نا. اس طریقے سے پارٹی کو انٹیکٹ نہیں رکھیں. یہ پارٹی مفادات کی پارٹی ہے. کہہ رہے ہیں نظریاتی ہو گئے ہیں ہم. تجربہ یہ بتاتا ہے نون اگر نظریاتی ہو جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی. جو تاریخ ہے نا وہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پنجاب کے سیاستدانوں کو اس خاص حص سے نوازا ہے جو پرندوں کے پاس صرف ہوتی ہے جو آنے والی آندھی اور طوفان کو پہلے سے بھانپ لیتی ہے اور محفوظ گھونسلوں میں ان کو پہنچا دیتی ہے. تو اگر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں تو جیسے طوفان نمودار ہوا اور وہ نیب کا جو بھی یہ ریفرنسز جب جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ گھاڑ پہ چاڑ کیا ہوتی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب سر بات ہو رہی ہے کیونکہ پنجاب جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی طاقت ہے 148 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور اس میں جو میجورٹی ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کو بھی شہباز شریف جیسے ہی سی ایم کی ضرورت ہے. دوسرا پروجیکٹس اتنے چل رہے ہیں جن کی نگرانی خود شہباز شریف کر رہے ہیں تو کیا یہ اس وقت میں وفاق سے مرکز میں ان کے آنا سود مند فیصلہ ہوگا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ دیکھیں پارس اگر شہباز شریف صاحب بات آ جاتے ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے اوپر دو تلواریں جو ہیں لٹک رہی ہیں. نہ صرف حدیبیہ کی اور آپ بے شک آپ نے کاغذ پہ لکھ لیں سامنے کہ اس سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ ہے ماڈل ٹاؤن کیس. میری خبر یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا جو میری اسسمنٹ ہے اینی ٹائم لاہور ہائی کورٹ پہ جو پٹیشن ہے جسٹس باقر نقوی رپورٹ کو پبلک کرنے کی اور جس طرح ابھی سنا ہے کہ قاضی صاحب پھر واپس آ رہے ہیں اور بڑے اگریسو طریقے سے پیٹ والے باہر نکلنے والے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ماڈل ٹاؤن کے کیس کا ایکسپلوژن ہو گیا. کیس تو پرسو کرنا وہ جو جدھر مرضی ملاقاتیں کریں اور اس پہ بھی جی آئی ٹی بن سکتی ہے. ماڈل ٹاؤن کا کیس کا ایکسپلوژن ہو گیا تو یہ شہباز شریف صاحب کے لیے پرابلم کھڑے ہو جائیں گے رانا ثناء صاحب کے لیے پرابلم کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ان دا مین ٹائم اگر یہ اسلام آباد آ جاتے ہیں تو یہ ایک ڈی فیکٹو چیف منسٹر ہوں گے پنجاب کے بیکاز یہ اپنا یہ کیا ان کا نام ہے حمزہ شہباز ہو گئے ان کی وہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں ہے وہ گورننس والی ان کی ایبلٹی نہیں ہے. بے شک شہباز شریف صاحب اس حوالے سے بہت بہتر ہے. بلال یاسین صاحب کا نام آ رہا ہے مصطفیٰ شجاع الرحمان صاحب کا نام آ رہا ہے. بلال یاسین ان کے فیملی کے جاننا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے نا جی. مظہر عباس صاحب اس پوری صورتحال میں صرف یہ بتا دیں کہ عمران خان کو کیا ملا ہے جو 28 جولائی کا جو مومنٹم بنا تھا کیا آنے والے الیکشنز تک خان صاحب اس کو برقرار رکھ سکیں گے؟ ویسے
دیکھیے عمران خان کو بہت کچھ ملا ہے اور اب وہ اسے سنبھال پائیں گے نہیں سنبھال پائیں گے یہ ایک الگ بات ہے. وہ اس کو مینج کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ الگ بات ہے. بینیفٹ اگر ہوا ہے پولیٹیکل بینیفٹ ہوا ہے اگر تو وہ صرف عمران خان کو ہوا اور کسی کو نہیں ہوا. کایا پلٹ ثابت ہوگا. عمران خان دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل مینج کرنا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت پرابلمز ہیں, پنجاب کے اندر بہت پرابلمز ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر بہت پرابلمز ہیں. اس کو اگر وہ مینج نہیں کر پائے تو وہ جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ ہار سکتے ہیں. لاسٹ کامنٹ اس پہ سر کر دے بس یہی جو میں نے عمران خان کی بات کی ہے چونکہ وہ بات کرے نا دوسری پارٹیز کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں لے لیا ان کو ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے کہا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ ان کو جو گین ملا ہے اس کل کے ڈیسیژن کے بعد وہ بہت بڑا ان کے لیے وکٹری ہے اور بیسیکلی بات وہی ہے کہ آیا وہ اس کو کیش کروا سکتے ہیں اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس کو ٹل الیکشن کیش کروانا وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک امتحان ہوگا اور ان کو چاہیے میں یہ سمجھتا ان کو چاہیے کہ ان کو آگے اس وکٹری کو آگے لے کے جائیں. لیکن ان کے اپنے آرگنائزیشنل مسئلے بہت ہیں پی ٹی آئی کے. لیکن 184 کا کیس بھی تو ہے جو میاں نواز شریف جس میں نااہل ہوئے وہ عمران خان اور جہانگیر ترین پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے. نااہلی والے فیصلے کا وہ بھی ایون ہینڈڈ ہونی چاہیے اس پہ بھی اپروچ وہ تو کوئی نہیں لیکن اگر اسے بچ بھی جائیں تو ان کے سندھ میں تو ان کی آرگنائزیشن ہے کوئی نہیں اور پنجاب میں ان کے آرگنائزیشنل مسئلے بہت ہیں کیونکہ کرپٹ لوگوں کو شامل کیا ہوا ساتھ انہوں نے جن پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد